बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 188। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले एक्सक्लूसिव स्टोरी आजाद कश्मीर से। हमारे जराए ये क्लेम कर रहे हैं कि आजाद कश्मीर में ब्रिगेडियर फाइक और उनके साथियों ने बहुत ही सख्त जालिमाना क्रैकडाउन करने का फैसला किया है। ये क्रैकडाउन होगा कश्मीर एक्शन कमेटी के मेंबरान के खिलाफ जिन्होंने एहतजाज की कॉल दे रखी है। क्रैकडाउन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तहरीके इंसाफ के वर्कर्स लीडरान के खिलाफ हुआ। यह फैसला आज ही किया गया है और इस पर इंप्लीमेंट करने के लिए इंटरनेट और मोबाइल फोन की सर्विस को भी बंद करने का फैसला किया गया है। अब यह किया जाता है कि नहीं, ये अगले चंद घंटों में सबके सामने आ जाएगा, लेकिन हमारे जराए ये क्लेम कर रहे हैं कि इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है। ये सब कुछ है क्या, क्यों किया जा रहा है और इसकी रेमिफिकेशंस क्या होंगी, इस पर खुल के बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जहन में रखिए कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन आ रहा है। आज ही ऐलान किया गया है कि कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है उसके आम इंतखाबात 27 जुलाई 2026 को कराए जाएंगे। तकरीबन अब से 2 महीने से भी अब कम अरसा रह गया है। आप ये कह लीजिए कि 1.5 महीने के बाद ये तमाम हलकों में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक होगी। शेड्यूल जारी कर दिया गया। उम्मीदवार 9 जून से 19 जून तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। जांच पड़ताल 20 जून तक होगी। कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें 21 से 24 जून तक और अपीलों पर फैसले 28 और 29 जून को। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 30 जून और उसके बाद इन इलेक्शंस के ऊपर जैसा आपके सामने बताया कि 27 जुलाई को अमल होगा, मतलब कि इलेक्शन करवाया जाएगा। याद कीजिए कि कश्मीर में एक एक्शन कमेटी बनी है जिन्होंने पहले भी एहतजाज किया था और एहतजाज में उन्होंने अपनी हेल्थ के, एजुकेशन के और ऐसी 12 सीटें जो ऐसे कश्मीरी जो कश्मीर से माइग्रेट करके पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में पिछले कई दहाइयों से रहते हैं, वो वापस जाकर महाजरीन की सीटों के ऊपर 12 सीटें हैं जिन पर इलेक्शन लड़ते हैं। इन तमाम कश्मीर एक्शन कमेटी के लोगों का मुतालबा यह है कि ये 12 सीटें खत्म की जाएं और सिर्फ कश्मीर के अंदर रहने वाले लोग जो कुल वक्त ही वहां रहते हैं सिर्फ वही वहां पर इलेक्शन लड़ सकें। इसके अलावा भी उनके बहुत सारे और मुतालबात थे। पिछली दफा जब एहतजाज हुआ तो गोली चली, वहां पर लोगों की कत्लो गारत की गई। उसके बाद कहा गया कि आपके तमाम मुतालबात मान लेते हैं। साइन हुए उन मुतालबात के ऊपर और उसके बाद तकरीबन तमाम मुतालबात से हुकूमत मुकर गई। अब एक दफा फिर इलेक्शन की आमद है तो कश्मीर एक्शन कमेटी ने फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। आज से ठीक 20 दिन पहले हमने आपके सामने वो टिकर्स रखे थे जो जारी करवाए गए थे ISI की तरफ से कश्मीर एक्शन कमेटी के खिलाफ। ये कहा गया था कि ये मुल्क दुश्मन है, अनारकी फैलाना चाहते हैं, वरना जब मुज़ाकरात हो गए तो ये दोबारा एहतजाज की कॉल क्यों दे रहे हैं। एहतजाज की कॉल इसलिए दे रहे हैं कि मुज़ाकरात के अंदर जो बातें उनके साथ तय की गई थी उनमें से एक के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब जरा ये क्लेम कर रहे हैं कि आज रात इंटरनेट भी बंद कर दिया जाएगा, मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी जाएगी और कश्मीर एक्शन कमेटी के जो जिम्मेदारान हैं, जो मेंबर्स हैं, मेन लीडर्स हैं, उनके खिलाफ बहुत ही बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। यह बहुत ही बेवकूफ़ी का फैसला होगा और मेरे ख्याल में इसके नताइज बहुत ही घटिया और बहुत ही बुरे निकलेंगे पाकिस्तान के लिए। सबसे पहले आप जानना चाहते होंगे कि ये जो कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग हैं ये हैं कौन। पहले आपको ये बता दें, फिर इस ऑपरेशन की ब्रिगेडियर फाइक और उनके साथियों की जो हिकमत अमली है उस पर थोड़ी मजीद बात करते हैं, क्योंकि ये आम बात नहीं होने जा रही। आप अक्सर सोचते होंगे कि ये कश्मीर एक्शन कमेटी के लोग कहां से आ गए, तो आपको बता देते हैं इनके मेन जो रूहे रवा हैं वो शौकत नवाज मीर हैं। स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं, किताबें, कॉपियां, पेंसिल्स ऐसी चीजें बेचते हैं, दुकानदार हैं, उनकी अपनी दुकान है स्टेशनरी की। उमर नजीर कश्मीरी इनकी बेकरी है। ख्वाजा मेहरान ये वकील हैं। सरदार सज्जाद ट्रांसपोर्टर हैं। मुर्तजा शरीफ कोई खास कारोबार नहीं है, सियासती करते हैं। सरदार आबद शाहीन कोई खास कारोबार नहीं है। सैयद फैसल गिलानी ये शायद किसी दूध की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। फैसल जमील कश्मीरी इलेक्ट्रिक शॉप पर मुलाजम है, इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई दुकान है उसके ऊपर मुलाजम है। फैसल जमील कश्मीरी इनका बता दिया। ख्वाजा मुश्तबा स्टूडेंट हैं। ख्वाजा अनीस कपड़े की दुकान है। सरदार अरबाब वकील हैं। इम्तियाज असलम
سعودی عربیہ میں رہے, اپنا کام مزدوری کرتے رہے, اب شاید واپس کشمیر میں ہیں. راشد نعیم ایک ٹیچر ہیں. سجاد احمد ایک ریڈی بان ہیں, ریڈی لگاتے ہیں. راجہ امجد ایڈوکیٹ ہیں. اسی طرح ان کے ممبران کی اور لسٹ ہے. ہر ضلع میں سے غالباً 3 لوگوں کو کور کمیٹی کا ممبر بنایا گیا ہے. اگر آپ ان تمام لوگوں کا جو انٹروڈکشن آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ عام شہری ہیں. سہراب برکت جو خود بھی کشمیر سے ہیں, یہ انہوں نے رپورٹ کی ہے سٹوری, اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ عام شہری ہیں. یہ تمام کے تمام لوگ عام لوگوں میں سے ہیں, اس لیے ان کے مسائل بھی وہی ہیں. بجلی کا بل, اس کے ساتھ بجلی کی بندش, اسکول, ہسپتال, یہ ان کے سارے مسائل ہیں. اور پھر دوسرے مسائل پر بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور وہ گورننس کے ہیں. لیکن اب کشمیر میں بجائے اس کے کہ جو ان کے ساتھ مذاکرات کیے تھے ان کے اوپر کسی طرح سے عمل درآمد کریں یا چلیں آدھی چیزوں پر کریں, فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اور مجھے جو الفاظ پہنچائے گئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا, لیکن میرے ذرائع جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کا چھوٹا ورژن جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں, یا آپ کہیے کہ ایک ریفائنڈ ورژن, کیونکہ جو الفاظ استعمال کیے گئے وہ بہت ہی سنگین ہیں. جو ورژن میرے سامنے رکھا گیا وہ یہ ہے کہ ٹھوک کے رکھ دو. مطلب وہ الفاظ میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا جو ایگزیکٹلی کہے گئے, لیکن اس کا میں تھوڑا سا لائٹر ورژن آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھوک کے رکھ دو. مطلب کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کا سب کچھ بند کر دینا ہے, ان کے خلاف بھرپور طریقے سے آپریشن کرنا ہے. اب اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ الیکشن ہے اور پھر احتجاج کی کال ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ آپریشن واقعی کرنا ہے اور بروٹیلٹی کرنی ہے, جیسے پہلے کشمیر کے اندر لوگوں کو مارا گیا اسی طرح کا بروٹل آپریشن ہو سکتا ہے, جیسے مریدکے میں ہوا, جیسے 26 نومبر کو بلو ایریا میں ہوا, ویسا ہی کوئی آپریشن یہ بھی ہو سکتا ہے. یا پھر ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا جا سکتا ہے. اور یا تیسری چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ خبر ہم تک بھی اور دوسرے لوگوں تک بھی اس لیے پہنچائی گئی ہوگی تاکہ ہم یہ خبر رکھیں یا دوسرے لوگ رکھیں تو جو کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں وہ ڈر جائیں اور آپریشن کرنے کے بغیر ہی ان کا جو کام ہے وہ پورا ہو جائے, وہ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں. تیسری چیز مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, مطلب کہ وہ دستبردار مجھے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. لیکن اگر یہ سوچ ہے تو وہ بھی اگلے 24, 48, 72 گھنٹے میں پتہ چل جائے گا کہ کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے یا نہیں. لیکن یہ خبر آنا کہ موبائل نیٹ ورک اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ دونوں آزاد کشمیر میں بند ہونے جا رہے ہیں, یہ اپنے تائیں ایک بہت ہی خطرناک, سیریس اور سنسنی خیز قسم کی معلومات بھی ہیں اور خبر بھی ہے. بہرحال کشمیر کے اوپر نظر رکھیں گے, آپ کے سامنے پوری تفصیل بتائیں گے, کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہوگا. کشمیر ہو یا گلگت بلتستان ہو, اس پر انڈیا کی بھرپور نظر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں غلطی کریں. ماضی میں بھی بہت ساری جگہوں پر ہم نے غلطیاں کی اور انہوں نے فائدے اٹھائے. اب ہم نے کیا کیا غلطیاں کی اگر میں وہ دہراؤں گا تو اس وقت بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ دیکھیں ملک دشمن ہے, یہ اس وقت باتیں کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہاں سے بھی ٹوٹنا ہے اور خدا نخواستہ وہاں سے بھی ٹوٹنا ہے. چلیں ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے. اگر آپ ہوش کے ناخن لے لیں اور یہ سمجھ لیں کہ جہاں جہاں انڈیا کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہو اور آپ وہیں پر جا کے ایسی غلطیاں کریں, فاش غلطیاں کریں, تو اس کے بعد انڈیا کو آپ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ پینیٹریٹ کر سکیں آپ کے سسٹم کے اندر اور آپ کے لیے مصیبتیں کھڑی کر سکیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ کو اس کی سمجھ آنی ہے کہ نہیں کہ کشمیر اور گلگت بلتستان بہت ہی سینسٹیو ایریاز ہیں اور آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, لیکن لگتا نہیں ہے کہ آپ لیں گے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کے لیے پنجاب پولیس کی بھاری نفری گلگت پہنچ گئی ہے. پہلے بھی پہنچی ہوئی تھی, اب مزید نفری بھیجی گئی ہے, جس سے لگتا یہ ہے کہ وہاں پر کھل کے دھاندلی, کھل کے فارم 47 چلانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. لگ یہ رہا ہے کہ وہاں پر الیکشن جو ہے وہ لوگوں کی منشا اور مرضی کے مطابق نہیں کروائے جائیں گے اور مینڈیٹ کو بھرپور طریقے سے لوٹا جائے گا, ورنہ اتنی تعداد میں وہاں پر پنجاب پولیس کا پہنچنا حیران کن بات ہے. آگے بڑھتے ہیں, اگلی خبر آپ کے سامنے ہے کہ گلگت بلتستان کے سابق وزیر خزانہ انجینئر اسماعیل جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ ہمارا ایگریمنٹ ہو چکا, مطلب ساڈی گل ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کی دوسری قیادت بھی یہی کہتی ہے. بلاول زرداری نے بھی واضح طور پر اپنے جلسوں میں یہ اعلان کر دیا ہوا ہے, اگر یاد کیجئے کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے, فارم 45 پر آپ نے جتوانا ہے, فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں گا. وہ بھی واضح اپنے جلسوں میں یہ بتا رہے ہیں کہ ساڈی گل ہو گئی ہے.
نون لیگ بھی قسمت آزمائی کر رہی ہے اور وہاں پر کیپٹن صفدر کو اتارا ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب چند گھنٹے کے لیے گلگت بلتستان گئے اور پھر وہاں سے انہوں نے جنیوا سوئٹزرلینڈ کی راہ لی۔ اب ہمارے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہ وہاں پر جو بھی قیام ہوگا اس میں سیر و تفریح ہوگی، علاج معالجہ تو کوئی خاص ہے نہیں، آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ پچھلی دفعہ بھی انفارچونیٹلی وہاں پر ہاسپٹل میں فارغ ہی لیٹے ہوئے تھے جب لوگ ان کا پتہ لینے گئے تھے۔ اب ایک دفعہ پھر وہ وہاں پہنچے ہیں۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ساڈی گل ہو گئی ہے۔ جو اسلام آباد کے اندر مختلف ذرائع ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، یہی کلیم کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو یہاں سے فارم 47 پر جتوایا جانا ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ 26ویں ترمیم میں ہمیں ووٹ دیں گے، 27ویں میں تو آپ کو گلگت بلتستان دیا جائے گا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کے لیے بھی ان سے یہی سودا کیا گیا ہے کہ گلگت بلتستان آپ کو دیں گے، آپ 28ویں ترمیم میں ہمارا ساتھ دیں، یا 28ویں ترمیم کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی وہ ترمیم کے بغیر ہی پوری کرنے میں ان کی مدد کریں۔ ان کی کن کی؟ عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ کیا الیکشن کا رزلٹ آنے کے بعد جیسا سب کو خدشہ ہے کہ فارم 47 پر پیپلز پارٹی کو یہ سیٹیں چھین کر دی جائیں گی، کیا ویسا ہی ہونے جا رہا ہے یا نہیں؟ اگلے 1-2 دن کے اندر، 3 دن کے اندر یہ سب کچھ واضح ہو جائے گا الیکشن کے رزلٹ آنے تک۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ کیپٹن صفدر نے ایک تقریر کی ہے، جس تقریر میں مجھے نہیں پتا، کل انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی کسی کا مال کھاتا ہے خدا اس کو غارت کر دے، تباہ کر دے۔ مجھے سمجھ نہیں شریف خاندان کو اتنی بددعائیں دینے پر کیپٹن صفدر کیوں اتر آئے ہیں، لیکن آج ان کی جو بات ہے وہ بھی بہت ہی معنی خیز ہے۔ لگتا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا پکا ہی بندوبست کر رہے ہیں۔ سنیے انہوں نے کیا کہا۔ بچوں قسم سے اگر میں نے 1 روپیہ حرام کا کمایا ہے، میرے بچوں میرا جنازہ نہ پڑھنا ہمیں کہتا ہے، اور اس سے بڑی گارنٹی کیا ہے؟ مگر اس کو تکلیف ہے، نواز شریف کو تکلیف ہے۔ سن لیا آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر میں نے 1 پیسہ بھی کھایا ہو تو میرا جنازہ مت پڑھنا۔ اب مجھے نہیں پتا کیپٹن صفدر صاحب ایمانداری سے، اللہ ان کو زندگی دے نواز شریف صاحب کو، لیکن جب بھی وہ دنیا سے جائیں گے تو کیا کیپٹن صفدر صاحب ایمانداری سے ان کا جنازہ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال ان کے لیے خاصی مشکل کھڑی کر رہے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے لیے، جس طرح کے کیپٹن صفدر صاحب بیان دے رہے ہیں۔ پھر ہم نے ایک آپ کو خبر دی تھی کہ ایک سرجری کی بات ہوئی تھی۔ وہ جو سرجری کی بات ہوئی تھی اس کو اب کیپٹن صفدر صاحب نے کھول کے رکھ دیا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک دن یہ کلیم کیا تھا کہ اگلے مورچوں پر لڑنے والے فوجی صاحب جو ہیں وہ واپس نہیں پلٹے۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ بتایا گیا کہ باجی مریم کی بہت سخت قسم کی سرجری ہوئی ہے، میجر سرجری ہوئی ہے، کوئی جنرل سرجری نہیں تھی، میجر سرجری تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ کیپٹن صفدر صاحب ان کا پتہ لینے نہیں گئے، لاہور نہیں تشریف لے کر گئے۔ یہاں سے پھر تاثر آتا ہے، یہ خدشہ ہے کہ کوئی ایسی سرجری نہیں ہوئی غالباً۔ ہم نے یہ کہا تھا، آپ نے سن لیا، لیکن اب آپ کو ثبوت دیتے ہیں، سنیے۔ سورا وزیر اعظم، بی بی وزیر اعلیٰ اور میں آپ کے ساتھ گھر بھی ہوں، بس یہ بہت بڑی بات، عید بھی ادھر کروں گا۔ سن لیا آپ نے، کیپٹن صفدر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو ادھر ہی ہوں آپ کے پاس ہی، عید بھی یہیں، سب کچھ یہاں، میں کہیں نہیں جا رہا۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ وہاں سے نہیں ہلے، وہ کشمیر کے اندر ہی ہیں، باقی تانے بانے آپ خود ہی ملا سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا کے کس ملک میں یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، پوری کابینہ، گورنر، چیئرمین سینٹ کسی ملک کی سالگرہ کی تقریب میں پہنچ جائیں اور انہیں کھڑا رکھا جائے اور اس ملک کی گریڈ 20 کی ایک افسر کرسی پر بیٹھی ہو؟ کیا یہ پروٹوکول کے مطابق ہے؟ کیا کسی اور ملک میں کبھی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ صحافی ثناء اللہ خان یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ امریکہ کی 250ویں جو سالگرہ آ رہی ہے، جو تمام لوگ جو امریکہ میں رہتے ہیں یا امریکہ سے منسلک ہیں ان کو بہت بہت ہماری طرف سے بھی وہ سالگرہ مبارک، لیکن اس سالگرہ کے لیے جس طریقے سے پاکستان کے تمام لوگ پہنچے ہیں اور قطار میں ایک قطار بنا کے باجماعت طریقے سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، یہ تصویر دیکھیے، میری یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ ایسے تو اسکول میں ہم لب پہ آتی ہے دعا بھی نہیں پڑھتے تھے، اتنے مخمور ہو کے، یا اتنے آپ یہ کہیے کہ بالکل اس کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اس ساری فیلنگ کے اندر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور پوری کی پوری حکومت وہاں پہنچی ہوئی ہے۔ مطلب کہ وزیر اعظم سے لے کے نائب وزیر اعظم کوئی رہ نہیں گیا پیچھے جو وہاں نہ پہنچا ہو۔ پھر صحافی ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ سب کو کھڑے رکھا گیا اور جو امبیسڈر صاحب ہیں وہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ بہرحال یہ تو انہوں نے ہی طے کرنا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں،
آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، لیکن یہ تصاویر جو ہیں یہ جا بجا میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کی یہ جو پوری رجیم ہے یہ وہاں پہنچی ہوئی ہے اور لائن لگا کر کھڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر جو ہے وہ اسلام آباد کے جو حکمرانی کا نظام ہے اس میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یاد کیجئے آپ کو ہم نے فیبروری میں ایک خبر دی تھی کہ اسلام آباد کے اندر اب تبدیلیاں کرنی ہیں۔ اس وقت تو آپ کو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ گوادر، کوئٹہ، کراچی اور اس کے علاوہ اور بھی کئی علاقوں کو شامل کرنا ہے، جیسے کہ راولپنڈی بھی، اور اسے وفاق میں شامل کرنے کا سوچا جا رہا ہے۔ اب خیر خبر اسی طرح کی ملتی جلتی، لیکن ذرا اس کی جہت تھوڑی سی تبدیل ہے، وہ خبر سامنے آ گئی ہے۔ وہ خبر یہ آئی ہے کہ جو اسلام آباد کیپٹل ایریا ہے یا اتھارٹی تو نہیں، اسلام آباد کا جو کیپٹل ٹیریٹری ہے اس کے اندر اب ایک نئی حکومت جو ہے وہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک نئی اسمبلی بنے گی جس کے 27 رکن ہوں گے۔ ان 27 میں سے 21 منتخب ہوں گے، 5 خواتین ہوں گی اور 1 اقلیتی نشست ہوگی۔